अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जरशीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। हमारे साथ मौजूद है सियासी तजज़ियाकार इशफाक अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम बात साहब। वालेकुम सलाम। भाई साहब, आर्मी चीफ की तरफ से जो मुल्क में इक़दाम किए जा रहे हैं, इससे मुल्क में किस हद तक बेहतरी आ सकती है? देखिए जी, ये इस मुल्क की तारीख में पहली बार जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने ये मुल्क की माशी सूरत-ए-हाल को मद्देनज़र रख कर और ये जो फैसला किया, जब से निगरान हुकूमत हमारे वजूद में आई है, जो सेटअप जमहूरी था वो तो ख़त्म हो गया था 9 तारीख को। तो उसके बाद जो ये निगरान हुकूमत आई है, अभी ये निगरान हुकूमत तो किसी की जवाबदेह नहीं है ना, ये तो निगरान हुकूमत इलेक्शन के लिए आई है। लेकिन इलेक्शन जो है वो 90 दिन के बजाय वो मेरा ख्याल है कोई 4-5 महीने इसको लग जाएंगे, यानी अगले साल ही होगा इलेक्शन अगर हुआ। तो उस दौरान आर्मी चीफ ने ज़ाहिर है अभी सूरत-ए-हाल तो इन्होंने ही संभाल ली है। निगरान हुकूमत है या आर्मी चीफ है या पाक फ़ौज है या उनके साथी हैं, ये सब इदारे मिलकर ही इस माशी सूरत-ए-हाल का मुकाबला करेंगे। तो उस सिलसिले में पाक फ़ौज ने जो इक़दामात उठाए और उससे काफ़ी बेहतरी नज़र आ रही है मुल्क में। और ये 2-4 दिनों की बात है, ये आर्मी चीफ ने 2-4 दिनों में ये इक़दामात उठाए हैं और अपने जो साथी हैं, उन्हें कुलीग हैं फ़ौज में, जहाँ जहाँ इदारे हैं उन सब ने वो सब तावन कर रहे हैं। और उसके सिले में ये हो रहा है नतीजे में कि जो स्मगलर हैं, चीनी के स्मगलर हैं, उनको पकड़ा जा रहा है। जो यहाँ से चीनी स्मगलिंग हो रही थी अफगानिस्तान, वो उसको उनको पकड़ के बड़े बड़े ट्राले पकड़े गए। उसके बाद ये जो डॉलर जो तेज़ी से चल रहा था 324 पे ओपन मार्केट पे ग्रो कर रहा था, तो उस पर भी इन्होंने हाथ डाला। तो उसमें भी पता ये चला कि यहीं के लोग मुलव्वस हैं जो डॉलर को अफगानिस्तान मुंतकिल करते हैं और कोई बाहर लेके जाते हैं। तो कोई किसी ने अपने घरों में रखे हुए हैं ज़ख़ीरा करके कि भाई डॉलर बढ़ेगा तो हमें फ़ायदा हो। तो इन्होंने ये इक़दामात उठाए हैं, छापे मारे हैं और कई लोगों को पकड़ा है और डॉलर पकड़े हैं। को मनी चेंजर जो है वो हैं, और जो एक्सचेंज में स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ भी उन्होंने नज़र रखी हुई है। काफ़ी हद तक नीचे भी है। और अब आप देखें कि इस वक्त ओपन मार्केट 282 पे आ चुका है और सोना जो है वो 17,000 पे 2 दिनों में 17,000 पे सस्ता हुआ है सोना। तो आप हिसाब लगाएं कि अगर ध्यानदारी से काम किया जाए तो इस मुल्क में बेहतरी आ सकती है गरीब के लिए। अभी चीनी देखें ना कहाँ चल रही थी, 200 पे से ऊपर चली गई थी, तो अभी 160 में 70 में 80 तक मिल रही है। लेकिन अभी मज़ीद इक़दाम की ज़रूरत है और वो मज़ीद इक़दाम करेंगे। और जो इनको जो भी ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जो चीनी इन्होंने छुपाई हुई है, ज़ख़ीरा की हुई है मुनाफा कमाने के लिए, और जो डॉलर इन्होंने रखे, अगर ये बाहर आए और उन लोगों को पकड़ा गया और उनको सजाएं दी गई तो मैं उम्मीद करता हूँ कि डॉलर भी नीचे आएगा। और सबसे बड़ी बात ये बिजली के देखें आप, बिजली के जो चोर हैं, बिजली चोरी कर रहे हैं, उसमें बड़े बड़े लोग फंस रहे हैं। गरीब आदमी बिजली नहीं चोरी करेगा, वो नहीं करता। बेचारा अगर चोरी करेगा गरीब, वो क्या, उसके 2 बल्ब होंगे, एक पंखा होगा, 2 पंखे होंगे, एक बल्ब होगा, क्या होगा उसका। लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो इंडस्ट्रियां चला रहे हैं, जो घर हैं उनके, जो उनके कारखाने चल रहे हैं, वो चोरियां करते हैं, जिनसे लाखों करोड़ों रुपए, बिल्कुल जो करोड़ों रुपए जिनको मुनाफा प्रॉफिट हो रहा है, उसमें ये वापडा के लोग मुलव्वस हैं। अब इन्होंने ये किया है कि जो वापडा के लोग हैं, जो जहाँ जहाँ तैनात है, SDO है या सुपरिटेंडेंट है या एक्सीएन है, उनको सबको चेंज कर रहे हैं। वो 2-2, 3-3 साल से 10-10 साल से जो एक जगह है उनको चेंज किया जा रहा है। वो चेंज करने की करके वो छापे मारते हैं और वो फिर पकड़े जाते हैं लोग। कहीं MPA भी पकड़े गए, MNA भी पकड़े गए, कहीं ब्यूरोक्रेट पकड़े गए, बड़े बड़े लोग पकड़े जा रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मैं बज़ाते खुद जो है ना आसम मुनीर जो साहब हैं, जो जनरल साहब हैं, मैं सलूट पेश करता हूँ उनको इनके एक इक़दाम से। और मैं ये कहता हूँ कि ये इलेक्शन वगैरह को रहने दें, इलेक्शन नहीं होते तो ना हो, लोगों को महंगाई से निजात दिलाएं, लोगों को बेरोज़गारी से निजात दिलाएं। ये पार्टियां, सियासी पार्टियां जो है एक दूसरे के मफादात देखती हैं, तो उसकी वजह से मुल्क में वो कोई काम नहीं कर सकती। तो आपने ना वोट लेना है, ना आपने किसी के आगे ब्लैकमेल होना है, आप इक़दाम उठाएं मुल्क के लिए। इससे पहले जनरल साहब जो आए, जर्नैल आए, डिक्टेटर आए, जिन्होंने हुकूमतें ख़त्म की, उन्होंने नाजायज़ कब्ज़े किए और उन्होंने नाजायज़ कब्ज़े करके
انہوں نے حکومتوں کو دربدر کیا، ذلیل کیا، ان کی حکومتیں ختم کی، جمہوری حکومتیں، اور وہ خود مسلط ہوئے 11 سال 10 سال. تو آپ جو ہے اس ملک کی بہتری کے لیے آپ کر رہے ہیں، تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، عوام آپ کے ساتھ ہے. اگر آپ یہ اقدامات اٹھائیں گے غیر جانبدار، غیر منصفانہ انداز میں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، مسلم لیگ نون ہو، جے یو آئی ہو، ایم کیو ایم ہو، کوئی بھی پارٹی ہو، جو بھی ملوث ہے اس کو سر عام پکڑا جائے، اس کو عدالتوں میں لے جائے، سزا دی جائے. جب یہ ملک ٹھیک ہوگا، جزا اور سزا کا نظام آپ رائج کریں، انشاءاللہ یہ ملک ٹھیک ہوگا، لوگوں میں ڈر خوف پیدا ہوگا. ادروائز سیاسی پارٹیاں جمہوری انداز میں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی. یہ ملک میں مزید بگاڑ آئے گا جب ایک پارٹی اکثریت نہیں لے سکے گی، دوسری کہے گی وہ جی دیکھیں جی ہمیں شامل کریں، وہ ساتھ ملے گا، کولیشن گورنمنٹ ہوگی، پھر ایک دوسرے کو بلیک میل کریں گے، وہ منسٹریاں لیں گے. دیکھیں نا ایک 40 74 70 منسٹر، تو یہ بوجھ ہے نا. تو یہ بوجھ کیوں ڈالتے ہیں؟ ان کی جنرل صاحب آپ ان کا یہ ختم کریں. یہ جو ان کے ایک تو یہ جو بجلی کے دیکھیں نا 25 لاکھ روپیہ امجد صاحب، ایک بندہ 20 لاکھ تنخواہ لے رہا ہے، 25 لاکھ لے رہا ہے، 10 لاکھ لے رہا ہے، اس کے لیے فری یونٹس ہیں، اس کے لیے پانی فری ہے، اس کے لیے گیس فری ہے، اس کے لیے بجلی فری ہے، اس کے لیے فون فری ہے، اس کے لیے ڈرائیور فری ہے، اس کے لیے گاڑی فری ہے، اس کے لیے پیٹرول فری ہے. وہ 10 سے 20 لاکھ 25 لاکھ تنخواہ لے رہا ہے جو بندہ، اور جو بندہ 25,000 لے رہا ہے تنخواہ، 30,000 لے رہا ہے، 20,000 لے رہا ہے، اس کو بجلی کے بل بھی دے رہا ہے 20,000، وہ گیس کے بل بھی دے رہا ہے، وہ پیٹرول بھی خرید رہا ہے، وہ بجلی کے یعنی وہ کرایہ بھی دینا ہے اپنے، میڈیکل بھی، اور وہ جو 25 لاکھ 30 لاکھ لے اس کے لیے سب کچھ فری. تو یہ ملک میں ناانصافی ہے جنرل صاحب، یہ ختم کریں. سب سے بڑی آپ یہ اقدامات اٹھائیں، یہ انقلابی اقدامات ہیں. ان اقدامات اگر آپ اٹھائیں گے، عوام آپ کو اپنے سر پر بٹھائے گی، آپ سر آنکھوں پہ آپ کو بٹھائے گی، اور آپ نجات دہندہ بن جائیں گے عوام کے. اور لیکن آپ یہ بغض، یہ حسد اور یہ جانبداری نہ دکھائیں. آپ دکھائیں غیر جانبداری، اور ہر ایک کا بلا ضرورت احتساب کریں، بلا کسی کو دیکھے بغیر کون پارٹی ہے، کوئی کس کا ہے تعلق ہے، کوئی بیوروکریٹ ہے، جو بھی ہے، وہ آپ بلا. ابھی چیف صاحب نے تو بتایا نا کہ سیاست میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو ملک کے خلاف ہیں، مطلب ملک کے حق میں نہیں ہیں. بالکل ہیں، اس ملک میں موجود ہیں جو اس ملک سے تمام پارٹیوں کو فائدے بھی اٹھا رہے ہیں، اور اس بھی ملک کو گالیاں دے رہے ہیں، ان اداروں کو گالیاں دے رہے ہیں. ایسے لوگ موجود ہیں، اور وہ سب سے بڑے منافق ہیں جو اس ملک سے فائدے اٹھائیں، جنہوں نے اربوں روپے کمائے، پھر اسی ملک کو گالیاں دیتے ہیں کہ جی اس ملک میں یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، اس ملک میں نظام. آرمی چیف صاحب نے جو پاکستان کے بزنس کمیونٹی ہے ان سے بھی میٹنگ کی ہے، اس کے بارے میں بتائیے گا. ہاں، یہ بہت بڑا ایک انیشیٹو ہے ان کا آرمی چیف صاحب کا، کہ انہوں نے بزنس کمیونٹی سے بات کی ہے، کراچی جا کے بھی بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کے مسائل آپ بتائیں، تو انہوں نے کچھ مسائل انہوں نے بتائے ہیں، اور اس کے اگینسٹ جو جنرل صاحب نے ان کو کہا ہے، انہوں نے زیادہ بات کی ہے جنرل صاحب نے، اور انہوں نے سوالات جو کیے ہیں انہوں نے محدود ہی رکھے ہیں. لیکن جنرل صاحب نے انہیں کہا ہے کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں یہاں انویسٹمنٹ بھی لاؤں گا، سعودی عرب ہے، بحرین ہے، قطر ہے، یو اے ای ہے، چائنا ہے، ان کی میں انویسٹمنٹ لاؤں گا، اور یہ حالات ٹھیک کروں گا. اور میں جب تک ہوں میں انشاءاللہ آپ کو تحفظ دوں گا، آپ بزنس کریں، آپ بغیر بلا خوف ڈر کے کریں. تو وہ انہوں نے جب یہ بزنس مین کو خوف کس سے تھا؟ دیکھیں نہیں، وہاں کراچی میں بوری بند لاشیں، بتہ خوری، ڈاکو راج ہے وہاں پر، مطلب وہ کھلے عام گھوم رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نا. تو وہ بھی انہوں نے آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا ہے وہاں. اور یہ آپریشن ابھی بریگیڈیئر عارف صاحب ہیں جو وہاں وزیر داخلہ سندھ کے، انہوں نے بھی پیغام دیا ہے کہ ہم آپریشن کرنے جا رہے ہیں، کچھ افسران کے تبادلے کر رہے ہیں. ابھی یہاں سے پنجاب سے راجہ رفت جو ہے نا، ان کو وہاں بلا کے آئی جی تعینات کیا گیا، آئی جی. تو یہ جو تبادلے ہیں نا، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ وہاں بہت آپریشن کیا جا رہا ہے اور شروع ہونے والا ہے. اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ زیادہ ظاہر ہے، وہ زیادہ ہے وہاں، ان کا تعداد وہاں ان کی حکومت رہی ہے، تو وہ زیادہ متاثر ہوں گے. اس کے بعد جو بھی بیچ میں آیا، پگاڑا گروپ ہے، ایم کیو ایم والے ہیں، دوسرے تیسرے جو بھی ہیں، تو اس میں اگر ملوث پائے گئے کسی بھی غیر قانونی سرگرمیوں میں،
تو وہ دھرے جائیں گے، انہوں نہیں چھوڑنا. اسی طرح پنجاب میں بھی یہ شروع کیا جا رہا ہے، وہاں بھی یہ کام ہو رہا ہے، اور کچھ لسٹیں تیار ہو کے اور وہ پہنچ چکی ہیں وزیر اعظم ہاؤس صاحب کے آفس میں، اور اس پہ وہ ڈسکشن کر کے یہ چھاپے ماریں گے. اس میں یہ منی چینجر بھی ہیں، اور کچھ پیٹرول پمپ کے مالکان ہیں، کچھ سیاستدان ہیں. کچھ خبر آئی ہے کہ 29 سیاستدان ہیں جو ان کا جو تیل سپلائی ہوتا ہے ایران سے بلوچستان اور یہاں، اس میں 29 سیاستدان ملوث ہیں، اور جو اعلیٰ کام ہیں جو سرکاری بیوروکریٹ وہ بھی ملوث ہیں. ان کی لسٹیں تیار ہو چکی ہیں، اور یہ آپریشن گائے بگائے ہوتا رہے گا، اور یہ ڈر و خوف ہوگا. سزا جزا کا نظام لائیں گے جنرل صاحب تبھی یہ کام ہوگا. ایسے یہ نہیں ہوگا. آپ بالکل ڈنڈا اٹھا کے رکھیں، یہ ڈنڈے والی جو بھی ہے ڈنڈا اٹھائیں گے تو کام ہوگا، ایسے نہیں ہوگا. پیار محبت سے نہیں ہوتا یہ کام، کیونکہ 75 سالوں میں اس عوام نے اس ملک کو دیا ہی دیا ہے، لیا کچھ نہیں ہے. میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دی ہے، جو 25 لاکھ والا ہے وہ سب مراد لے رہا ہے، اور جو بیچارہ 25,000 تنخواہ والا ہے وہ دے رہا ہے. تو یہ ناانصافی، بہت بڑی ناانصافی ہے. جہاں ناانصافی ہوگی وہ ملک کبھی نہ ترقی کرے گا، نہ اس ملک پر اللہ کی رحمتیں آئیں گی، نہ اس ملک میں اللہ کی نعمتیں آئیں گی. تو اللہ پاک بھی ہم سے ناراض ہے، اور عوام جو ہیں وہ بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو دھیان سے رکھیں. جب الیکشن آتے ہیں تو عوام سب سے پہلے اس چور کی طرف بھاگتے ہیں، اس بندے کی طرف بھاگتے ہیں جس کے پاس گاڑی ہوگی، جس کے پاس ویکو گاڑی ہوگی، بڑی گاڑی ہوگی، اس کی طرف زیادہ بھاگتے ہیں ووٹ دینے. اور جب جو بیچارہ غریب ہوگا یا تھوڑا ہلکا ہوگا، اتنا مڈل کلاس ہوگا، اس کی طرف نہیں جاتے. تو یہ عوام کی بھی بہت بڑی غلطی ہے کہ جب وہ ووٹ دینے کا ٹائم آتا ہے تو کوئی ایک آٹے کی تھیلے پہ بک جاتا ہے، کوئی ایک چینی کے 5 کلو چینی پہ بک جاتا ہے، کوئی آٹے پہ، کوئی نالی ہماری ٹھیک کر دے، وہاں نلکا لگوا دیں. مطلب ان کو ملک کا احساس نہیں ہوتا، تو وہ اس طرح کے کام کر کے تو انہی لوگوں کو لاتے ہیں جس کا پیسہ ہوتا ہے. وہ پھر وہ پیسے کو ڈبل کرتے ہیں وہاں جا کے. جو بیچارہ لڑتا ہے غریب یا مڈل کلاس والا، اس کی طرف عوام دھیان نہیں دیتے. حالانکہ ان کو چاہیے ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو، باقاعدہ لوگوں کو لائیں جو آپ کے سامنے ہیں نا، ان کے سامنے ہو. آپ نے دیکھا ہوگا، ان کا گھر دیکھا ہے، ان کی بات چیت دیکھی ہے، ان کی جو ان کا زندگی ہے گزر رہی ہے. یہی تو مسئلہ ہے نا. نہیں، عوام نہیں لاتی نا، عوام نہیں لائے گی. جو بھی لڑے گا وہ دیکھے نا، ایک بندہ 50,000 ووٹ لے جاتا ہے، جو جیسا ویگو گاڑی ہے یا جو پیسے بانٹتا ہے، اور جو بیچارہ جس پر گاڑی نہیں ہے سوری، جو موٹر سائیکل پہ ہوتا ہے، وہ بیچارہ 5,000 ووٹ لیتا ہے. تو 50 کا اور 5 کا. تو یہ عوام کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، اس کا بھی قصور ہے. عوام کو بھی باشعور ہونا چاہیے. کہنے کا مطلب ویگو گاڑی کی ہے ویلیو ہے. بالکل جی. بھی آپ دیکھیں ویگو گاڑی، آپ روڈ سے گزر رہی ہو نا، جو بھی باہر بیٹھا گا اس کو ایک نظر دیکھے گا ضرور. تو موٹر سائیکل والا گزر رہا ہوگا تو وہ کوئی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. تو یہ ہمارا ایک کلچر بن چکا ہے نا، ہمارا ایک ذہن بن چکا ہے، سوچ بن چکی ہے ہماری. اس کو ہم نے خود تبدیل کرنا ہے. کوئی اوپر سے کوئی نہیں لا کے تبدیل کرے گا، ہم نے خود ہی تبدیل کرنا ہے. ناظرین، یہ تھے اشفاق عباد صاحب جن کا تجزیہ آپ نے سنا. اس کے ساتھ اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.